बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया बहरान पैदा हो चुका है। या तो कल ये बहरान खत्म होगा या मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। अब हजारों वकला जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में मैदान में आ गए। मैं डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है वो मलक रियाज का शिकंजा भी कसा जा रहा है। आज नैब ने उनके हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है। ये प्रेस रिलीज क्या बताती है? चूंकि पिछले दिनों अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से बहुत तनकीद हुई कि मलक रियाज का कोई नाम नहीं लेता, टीवी चैनल्स तो भी हड्डी डाली होती है, वो भी उनका नाम जो है वो बिजनेस टाइकून करके लेते हैं, और हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर खामोश होती है चूंकि जरदारी और शरीफ वो उसकी जेब में है, और बड़े बड़े उनसे भी जो इक्तदार के मुक्तदरा है वो भी उनके जेब में होती है। लेकिन आजकल उनके लिए भी तंगी, और वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या वहां उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं? ये मैंने डिटेल आपके सामने रखनी है। और आज पार्लियामेंट के अंदर बड़ी हंगामा आराई हुई है, और अर्दली जो है उस पर बड़ा शोर मचा है। इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हंगामा आराई ही होती है। काश कभी दिल करता है जैसे अमेरिका के अंदर हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना, बहुत सख्त उन्होंने अहकामात भी दिए, हत्ता कि CIA के जो लोग हैं उनको उन्होंने पाबंदियां लगाई, बड़े सख्त आर्डर्स दिए। लेकिन जब उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई तो वहां पे सारे मुखालफिन और मवाफकिन साबक सदूर मौजूद थे। और कुछ जो ममालक हैं, आप देखिए हमारे वजीर खारजा जो साबक हैं बिलावल जरदारी, वो भी पहुंचे हुए थे। मोहसन नकवी, वो बेचारे आज किसी पुराने साबक और कुछ एक दो जो सेनेटर्स हैं उनको लेके तस्वीरें बनाने में कामयाब हुए, और उनका चैनल और बाकी जो है हुकूमत बेचारी पूरी वो इस काम पे लगी हुई है कि बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया। और भाई ये तो किसी को भी मिल जाता है, यानी आपके लिए ये डूब मरने का मकाम है। वो भाई अगर आप जो है वो कोई नहीं, आपको किसी ने बुलाया तो पैसे दे के वो टेबल बुक करवाने की क्या जरूरत थी? कोई ऑफिशियल दावतनामा आपको नहीं था। और ये क्या चक्कर है? एक तरफ कितने शर्म का मकाम है, और किस लेवल पे इस मुल्क को गिरा दिया गया है कि भारत का वजीर खारजा जयशंकर जो है वो कैमरे में भी आ रहा है, ऑफिशियल वो एक स्टेट गेस्ट की हैसियत रखता है, और तुम भिखारी बन के जो है वो पता नहीं रियासत का पैसा आपने कितना लगाया है, फर्में हायर करते हो, और सिर्फ PTI का हमने मुकाबला करना है। कमाल हो गया है। भारत के हवाले से आपकी पॉलिसी थी, कभी इसराइल के हवाले से तुम्हारी पॉलिसी थी, और अब तुम इस लेवल पे आ गए हो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, उसके खिलाफ हमने जंग लड़नी है, और उसके लिए हमने लॉबिंग करनी है, लोगों को हायर करना है। ये अप्रोच हो गई है। तो अब पाकिस्तान को पता नहीं किस लेवल पे गिराना है। तो आज पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा। अर्दली, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले किया था कि अर्दली वो जो होता है मुकद्दस शख्स होता है, बड़ा ज़बरदस्त जो खिदमत गुजार होता है फौजी अफसरान का, तो ये शहबाज शरीफ को अर्दली अर्दली करके, तो ये मामला बताने का मकसद ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का एक यानी लेपालक के तौर पे ये हुकूमत काम कर रही है। फार्म 47 पे जब आप हुकूमतें बनाते हैं तो आप मुल्क का वाकई सत्यानाश कर देते हैं, और इसके जिम्मेदार वही होते हैं जो फार्म 47 पे हुकूमत बनाने की सहूलतकारी करते हैं, या जो कठपुतली बन के उस तख्त पे बैठते हैं जिसके वो हकदार नहीं होते। और इसका बिल्कुल यानी देखिए, ये जो जनरेशन है इसको इन मामलात का इल्म नहीं था कि पीछे 75-76 सालों में क्या होता रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल जिन्होंने पाकिस्तान में देखा है, वो अब असल मुतालिया पाकिस्तान जो है उसकी कहां कहां गलतियां हैं उनको पूरी तरह समझ आ गई है। और ये ही पाकिस्तान के लिए यानी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है उसकी दीवार को बस खोदने के लिए, गिराने के लिए लगे हुए हैं, और पैसा का ऐसा जाया करते हैं। और एक मरियम नवाज आप देखिए, कोई भी टिक टाकर, यार आप कोई जन्नत मिर्जा को वजीर आला बना देते, मरियम नवाज को बनाने की क्या जरूरत थी? वो शूटिंग के लिए जाल सादी और उसकी एक्सप्रेशन, हर बंदे को पता है कि ये अदाकारी और फनकारी हो रही है,
اور زبردستی وہ ماں بن رہی ہے، یعنی ایک ایسی ماں جو دھوکہ دہی کے ساتھ فارم 47 کے تحت ایم پی اے بنی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن کے اس کا ایک ہی کام ہے کہ میں نے پاکستانی جو پنجاب کا پیسہ ہے اس کا 1000 بس منصوبہ لگا دینا ہے، خرچہ بے شک بجٹ ہو نہ ہو، قرضہ لیں جو بھی کریں، تنخواہیں بڑھانی ہیں، اور بس ٹک ٹاک کا پورا ایک جو سسٹم ہے، پی آر کمپنیز، ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید کوئی پی آر کمپنی ہائر کی ہوئی ہے، وہ مختلف کیمرے ادھر بھی ادھر بھی، اور شوٹنگ کے تحت پیچھے سے لڑکی آتی ہے، یعنی کوئی بندہ جتنا بھی لیول پہ آج کل ہو سب بناتے ہیں۔ اس طرح کی فنکاری ہم روز کرتے ہیں جو ٹک ٹاک بناتے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ لیول ہے۔ تو اردلی کے آج نعرے جو ہے وہ لگے ہیں، لیکن ملک ریاض کا نام چونکہ نہیں آ رہا تھا اور آج یہ نام آیا ہے، آیا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہیے، جو اس وقت ماحول ہے صرف جو ہے نا وہ لوگوں کو دھمکانا، ڈنڈا دکھانا، اور اس طرح ایک جیسے بدماشی کا ماحول ہوتا ہے وہ بنا کے، تو یہ جو اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، کوئی باہر جو ہے وہ کمپنی اس طرح بڑی نہیں آ رہی، اعلان کر دیتے ہیں SIFC اب قرضوں کے اندر آ گئی ہے کہ قرضے ہم نے لے کے دیے ماشاءاللہ، یعنی جس نے سرمایہ کاری لے کے آنی تھی وہ اب قرضوں لینے کو اپنا جشن منا رہی ہے اس پہ، تو وہ ہو نہیں رہا۔ اور پاکستان کا اتنا بڑا بلڈر جس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی بزنس انڈسٹری چل رہی تھی، اس کو آپ نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو، اب وہ ڈرا کے پہلے UK بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنے اربوں روپے کی، ڈالر کی، بلکہ اربوں ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اس کے لیے وہ سمجھتا ہے شاید محفوظ نہیں ہے، تو اب اس کو خدشہ یہ ہے، ان کو حکومت کو، بظاہر آج کی جو یہ پریس ریلیز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں سے بہت بڑی تعداد کے اندر جو رقم ہے وہ تو بیریا ٹاؤن کے جو منصوبے دبئی میں شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے، تو یہ تو اور زیادہ پیسہ پاکستان سے نکل جائے گا۔ جن لوگوں کا ملک ریاض پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ کوئی بھی منصوبہ جب لے گا تو لازمی بات ہے دبئی، وہاں تو گارنٹی ہوتی ہے، وہاں تو کوئی دو نمبری بھی نہیں ہو سکتی، وہاں حکومت کے ساتھ باقاعدہ پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر بلڈر بھاگ بھی جائے وہاں پہ ریل اسٹیٹ ڈیولپر بھاگ بھی جائے تو ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ محفوظ ہوتی ہے، یہاں والا تماشا نہیں ہوتا۔ تو اب ان کو خطرہ یہ ہے شاید کہ یہاں سے لوگ نکل کے تو وہ اربوں روپے وہ لے کے دبئی پہنچ جائیں گے، وہاں پہ وہ لگائیں گے، اپارٹمنٹ لیں گے، رہائشیں بنائیں گے، سہولیات یہاں تو ان کے یعنی آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کریں اور زبردستی آپ 2 نمبر طریقے سے حکومتیں بنائیں، پھر ان کو قائم رکھنے کے لیے مزید ظلم کریں، صحافیوں کو، ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز اگر آپ پہ بات کریں تو تنقید آپ برداشت نہ کریں، تو سرمایہ کار کوئی آنا چاہے تو آپ اوورسیز کو کہیں خبردار تمہارا پاسپورٹ، یعنی یہ اس کماش کا کوئی ذہن آ گیا ہے اس ملک کے اندر، ان کے لیے یعنی یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ان کے باپ کی جاگیر ہے، یعنی جس نے تھوڑی سی تنقید کی بھائی اس کا پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، جیسے ان کے ابا جی نے یہ ملک جو ہے نا وہ کوئی لیا تھا، خریدا تھا، یا یہ کروڑوں لوگ انہوں نے خرید لیے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اتنی شدید نفرت ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں کے اندر روز آپ جاتے ہیں، سامعین کو پتہ ہے، اور اوورسیز تو بہت زیادہ، جب وہاں کے وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں تو وہ کڑتے ہیں کہ پاکستان میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہماری سرمایہ کاری محفوظ نہیں ہے، چوریاں، ڈکیٹیاں، پھر حکومتی غنڈہ گردی، پھر رشوت، سفارش، اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اب ملک ریاض کی طرف انویسٹمنٹ کوئی نہ لے کے جائے دبئی کے اندر، تو اس کے پیش نظر یہ اصل میں آج جو ہے وہ آیا ہے، حالانکہ ملک ریاض کا انہوں نے کخ بھی نہیں کرنا، تو تنقید بھی ہوئی ہے کہ ملک ریاض کا کچھ کر کے دکھاؤ، تو اس پہ بھی بظاہر لگ رہا ہے۔ اب انہوں نے نیب نے پریس ریلیز جاری کی ہے، نیب ایک قومی احتسابی ادارے کے طور پر یعنی سب سے متنازع ادارہ، نیب وہ سب سے چلیں یعنی ٹاپ کے جو متنازع، جو صرف سیاسی انجن رنگ کے اب ادارے رہ گئے ہیں، اعتماد عوام کا کوئی نہیں ہے ان پہ، ان میں نیب بھی ہے۔
اب اس پہ کوئی غیر جانبدار دلیل کے ساتھ آپ بات کریں. آپ کس طرح، یعنی سب سے بڑا منی لانڈرنگ کے جس پہ الزام ہے وہ صدر پاکستان ہے، یعنی جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر، اور جو دوسرا منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس سے اٹھا کے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اور باقی اللہ حافظ ہے بھائی. پھر آپ کہتے ہیں یہ لوگ اور دھمکیوں کے علاوہ آپ کو آتے ہی کچھ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی عوام الناس کو دھوکہ دی اور جعل سازی کے ذریعے لوگوں سے ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر دن رات پیسے بٹورنے والے عناصر کے متعلق آگاہ کرتا رہا ہے نیب. نیب کے پاس اس وقت بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں. ترجمان: نیب کے پاس اس بات کے مضبوط شواہد موجود ہے کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بیریا ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں سرکاری بلکہ نجی اراضی پر بغیر این او سی قبضہ کیا. یار لطیفہ ہے ویسے، یعنی گورنمنٹ کے ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ قبضہ کر لیا. وہ بھائی اس زرداری کی سندھ حکومت نے کوڑیوں کے بھاؤ زمین دی ہے اس ملک کی. کسی نے پوچھا ہے اس سے؟ نیب نے پوچھا ہے اس سے؟ لیکن اب چونکہ ملک ریاض کچھ دنوں بعد ملک ریاض پھر کنگ ہوگا. ملک ریاض نے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کے فراڈ کیا. ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کے نام پر پشاور اور جام شوروں میں بھی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی. آپ سوئے رہے. ملک ریاض اب بھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقم وصول کر رہا ہے. ملک ریاض اس وقت این سی اے کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہے جو کہ عدالت اور نیب دونوں کو مطلوب ہے. نیب بیریا ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ضبط کر چکا ہے. نیب آپ اثاثے ضبط کر رہے ہیں نا، کریں، اسی وجہ سے تو وہ ادھر لگا نہیں رہا بھائی. آپ کسی وقت بھی اس طرح کی حرکتیں فرما لیتے ہیں. اچھا، ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے. ملک ریاض نے حال ہی میں وہاں پر بھی لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیر کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے. عوام الناس کو اس حوالے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر عوام ایسا کریں گے تو ان کا یہ فعل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا. اندازہ کریں، یعنی ان بیچاروں کو یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ دبئی شفٹ ہوگا ملک ریاض کے پروجیکٹ میں. تو ساری تمہید اس پریس ریلیز کی آخر میں یہ سمجھ آئی ہے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حکومت پاکستان بھی فوری طور پر اس عام معاملے پر دبئی کی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی تاکہ معصوم لوگوں کو اس کے دھوکے اور غیر قانونی فعل سے محفوظ رکھا جا سکے. وہاں اس طرح کے دھوکے نہیں ہوتے جی. آپ دبئی آپ کو حکومت یو اے ای جواب بھی دے گی. وہاں پہ محفوظ ہے آپ کی سرمایہ کاری، اور یہی وجہ ہے لوگ ادھر جاتے ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کا ایک شخص، آپ اس کے ناجائز قبضے نہ کرنے دیتے نا. سرکاری ملازم جو بڑی بڑی ایجنسیز اور ہمارے جو ادارے ہیں وہاں کے جو افسران ہیں ریٹائر ہو کے اس کے نوکر نہ بنتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. اب آپ کو پتا چلا ہے وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، وہ قبضے کر رہا ہے، پہلے آپ کو ملک ریاض کا پتہ نہیں چلا. تو یہ اصل میں نا معاملہ ہے بڑا افسوسناک. کسی ٹائم کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے شروع میں، وہ پھر برا ہو جاتا ہے. اچھا، اب معاملہ وہی ہے کہ جہاں پہ معذرت چاہتا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں، پھنسا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کل کیا کرے گی. اب اس کے اندر میں آپ کے سامنے چونکہ پریس ریلیز پڑھنی تھی لیکن وہ نہیں پڑھی. لیکن اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ ساری وکلاء، ہزاروں وکلاء کی جو نمائندہ تنظیمات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، یہ پریس ریلیزز ان کی آ گئی ہیں اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جو جسٹس منصور ہیں وہ ان کے ساتھ ہزاروں وکلاء کے نمائندے کھڑے ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی رہی ہے. یہ پریس ریلیز ہے. عمر عطا بندیال اس وقت سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کی انہوں نے کیا تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے. سپریم کورٹ کے پشاور بینچ میں معاملہ جناب ثاقب نثار کے دور میں 3 میں سے 2 کی اکثریت جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ تھے طے کر دیا تھا. جبکہ ایک دفعہ کوئی کیس کسی بینچ میں لگ جائے تو اس کی جو سنوائی ہے وہ ہوگی، اس دوران اس کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کھڑی ہے. سید منصور علی شاہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جو کیس پہلے سے سن رہے ہیں وہی کیس ان کے سامنے لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ نہیں بلکہ سرکاری عمل
داری کا ایک ذیلی ادارہ کہلائے گا جو آئین سے ماورا اور عدلیہ کے ادارے پر حملہ تصور ہوگا۔ ہم وکلاء پہلے کی طرح آج بھی متحرک اور منظم ہے اور عدلیہ کی آزادی اور آئین کے اصلی حالت میں بحالی تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تو وکلاء تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب کل کا دن نام ہے، یا تو یہ کرائسس بریک لگ جائے گی یا یہ کرائسس بڑھے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی کل انشاءاللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔